पे तमन्ना कर रहे हो, सब कुछ अपनी आंखों से देख चुके हो, इसके नसीब में कोई बेटा नहीं है, क्यों मेरी बारगाह में दुआ कर रहे हो? जैसे ही बड़े पीर ये सुनते हैं, अर्ज करते मेरे मौला तू इस औरत को 6 बेटे अता कर दे, 7 में बेटे का नाम जैसे ही बड़े पीर लेते हैं, आवाज आती है, ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, सुन मैंने तेरी जिद के सदके में इस औरत से कह दो मैंने इसको एक बेटा नहीं, 2 बेटे नहीं, 3 बेटे नहीं, 4 बेटे नहीं, 5 बेटे नहीं, 6 बेटे नहीं, ऐ अब्दुल कादिर जीलानी तुम्हारी जिद के सदके में मैंने इस औरत को 7 बेटे अता कर दिए। गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती। और कादिरियम नारे या गौसे आजम नी जन्म दमजे शेख अहमद रजा खां कुतुब आलम नी जन्म ज़हे इज्जतो इतिलाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़हे इज्जतो इतिलाई मोहम्मद के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, इज्जतो इतिलाई मोहम्मद के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, और खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम। कई दो मचल कर सुभान अल्लाह। आप लोग खुदा की रजा चाहते हो या नहीं? कितने लोग खुदा की रजा चाहते हैं? सभी लोग अपने हाथों को उठाकर बताएं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सभी लोग खुदा की रजा चाहते हैं, चाहे ना भी चाहिए खुदा की रजा। इसलिए हमारे तुम्हारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, बल्कि बराबर 300 साल यही दुआ करते रहे, ऐ मेरे मौला तू हमसे राजी हो जा, ऐ मेरे परवरदिगार तू हमसे राजी हो जा, ऐ मेरे खालिक़े कायनात तू हमसे राजी हो जा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातो वस्सलाम है, जालिमों ने आपको आग के अंदर डाल दिया, आप आग के अंदर से अर्ज करते हैं मेरे मौला तू हमसे राजी हो जा। करबला में इमाम हुसैन है, अपने 6 महीने के बेटे अली असगर को अल्लाह की बारगाह में शहीद कर दिया, अर्ज किया मेरे मौला तू हमसे राजी हो जा। आए लोगों, आप लोग यहाँ पर बैठे हो, आपकी चॉइस पूछी जाए, आपकी ख्वाहिश पूछी जाए, यहाँ पर आप क्यों आए हो, आने की वजह क्या है? ऐ मेरे भाइयों, 12:30 बज रहा है, ये आराम का वक्त है, सोने का वक्त है, यहाँ पर आप क्यों आए हैं? तो आप ये कहते हुए नजर आएंगे अनवर रजा हम यहाँ पर जो हैं, यहाँ पर हम जो बैठे हैं, उसकी वजह ये है कि हमारी ख्वाहिश ये है, हमारी आरज़ू ये है कि हमसे कोई राजी हो या ना हो, मेरा परवरदिगार राजी हो जाए, मेरा मौला राजी हो जाए, मेरा खालिक़े कायनात राजी हो जाए। आए लोगों, बताना चाहता हूँ जमाने के पर्दे पर जितने भी लोग आए हैं, हर एक इंसान यही चाहता है कि हमसे मेरा परवरदिगार राजी हो जाए, हमसे मेरा मौला राजी हो जाए, हमसे मेरा रहमान राजी हो जाए, हमसे मेरा रहीम राजी हो जाए, हमसे मेरा कहार राजी हो जाए, हमसे मेरा जब्बार राजी हो जाए। आए लोगों, सब ये चाहते हैं हमसे मेरा मौला राजी हो जाए। ये देखो मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया चाहती मेरे मौला तू राजी हो जा, मगर ये देखो मेरा परवरदिगार क्या चाहता है, मेरा मौला क्या चाहता है। आए लोगों, हम और आप जिस नबी के उम्मती है, हमारा तुम्हारा जो नबी है, हमारा तुम्हारा जो रसूल है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस नबी को कितना आला मकाम दिया है। दुनिया चाहती है मेरे मौला तू हमसे राजी हो जा, मगर ये देखो परवरदिगार क्या चाहता है। आला हजरत फरमाते हैं कि ज़हे इज्जत इलाहे मोहम्मद के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, और खुदा की रजा, खुदा की रजा, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। और रजा पुल से अब बज करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, के है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। पहले 2 बूंद मदीने की मिला लेते हैं, कह दो मचल कर सुभान अल्लाह। बैठे हर एक इंसान
یہاں پر مجبور، ہر ایک انسان یہاں پر خوش ہو کر بیٹھے، مسرور ہو کر بیٹھے، اس لیے ہم کسی دنیا دار کا ذکر کرنے نہیں آئے ہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کا ذکر کرنے آئے ہیں، اپنے پیارے آقا کا ذکر کرنے آئے ہیں، اپنے پیارے مصطفیٰ کا ذکر کرنے آئے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شاعر کہتا ہے کہ پہلے دو بوند مدینے کی ملا لیتے ہیں، کہہ دو مچل کر سبحان اللہ، تڑپ کر کہہ دیجئے سبحان اللہ، پہلے دو بوند مدینے کی ملا لیتے ہیں، پھر یہیں بیٹھ کر پینے کا مزہ لیتے ہیں، اور اتنی دولت رہی یزید تیرے خزانے میں جتنی حسین کے دیوانے لٹا دیا کرتے ہیں، جتنی حسین کے دیوانے لٹا دیا کرتے ہیں، ارے اتنی دولت رہی یزید تیرے خزانے میں جتنی حسین کے دیوانے لٹا دیا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، سلسلہ گفتگو جاری کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں ہم سب مل کر سب سے پہلے اپنے پیارے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، حضرت بی بی آمینہ کے لال جناب رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، جناب احمد مجتبیٰ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سبھی لوگ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور من نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں، آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں، خوش نصیب ہیں آپ لوگ جو اس محفل پاک میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہو۔ دنیا میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، اس روئے زمین پر لوگوں کی تعداد یعنی کہ بے شمار ہے، مگر خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی راتیں اللہ اس کے رسول کی یادوں میں گزرتی ہے، جن کی راتیں، جن کا وقت اللہ کے پیارے محبوبوں کا ذکر کرنے میں گزرتا ہے، اور جن کی راتیں اللہ کا ذکر کرنے سے گزر جاتی ہے ان کی وہ راتیں کامیاب ہو جایا کرتی ہیں، اور پھر وہ رات اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جب کامیاب ہوتی ہے تو وہی رات اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کی ضمانت بن جایا کرتی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں خوش نصیب ہو آپ لوگ جو اس محفل پاک کی محفل میں آئے ہو۔ آپ کہو گے انور رضا کیسے؟ آئیے تاریخ کا وہ برق پڑھ کر بتانا چاہتا ہوں۔ جس جگہ پر اللہ کے پیارے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے، جس جگہ پر اللہ کے پیارے بندوں کا ذکر ہوتا ہے، اس جگہ کو اللہ کے پیارے فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیا کرتے ہیں۔ کہہ دو مچل کر سبحان اللہ، تڑپ کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اپنے پیارے پیارے فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیا کرتے ہیں۔ جب محفل پاک کا اختتام ہو جاتا ہے، سارے لوگ اپنے گھروں پر چلے جاتے ہیں، پھر یہی فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ میرا پروردگار فرماتا ہے، اے میرے پیارے فرشتوں کہاں گئے تھے، کون سی جگہ گئے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں میرے پروردگار میں فلاں محلے میں گیا تھا، فلاں شہر میں گیا تھا، فلاں ضلع میں گیا تھا، فلاں منڈل میں گیا تھا، فلاں صوبے میں گیا تھا، فلاں دیش میں گیا تھا۔ اے میرے مولا میں نے دیکھا تھا تیرے پیارے کچھ بندے تھے، تیری پیاری کچھ بندیاں بیٹھی تھی۔ اے میرے مولا اور بھی تیرے بہت سارے بندے تھے، کوئی تو آرام کر رہا تھا، کوئی اپنے موبائل میں مست تھا، کوئی اپنے واٹس ایپ میں مست تھا، کوئی اپنے فیس بک پر مست تھا، کوئی کاروبار میں تھا، کوئی سفر میں تھا۔ اے میرے مولا تیرے پیارے کچھ بندے بیٹھے تھے جو کسی اور کا ذکر نہیں بلکہ تیرا، تیرے رسول اور تیرے پیارے محبوبوں کا ذکر کر رہے تھے، تیرے پیارے محبوب ولیوں کا ذکر کر رہے تھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو میرا پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا، اے میرے پیارے فرشتوں یہ بتاؤ کیا وہ میرے پیارے بندے مجھ سے کچھ مانگ رہے تھے؟ کیا وہ میرے پیارے بندے مجھ سے کچھ طلب کر رہے تھے؟ کیا وہ میرے پیار کریں گے؟ اے میرے پروردگار
وہ تیرے پیارے بندے تیری جنت کی خواہش کر رہے تھے، تیری جنت کی طلب کر رہے تھے، تیری جنت کو مانگ رہے تھے، تو میرا پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا اے میرے پیارے فرشتوں یہ بتاؤ کہ میرے پیارے بندوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں مولا، انہوں نے تیری جنت کو دیکھا نہیں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا اے میرے پیارے فرشتوں اگر وہ میرے پیارے بندے میری جنت کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کریں گے میرے مولا اگر وہ تیرے پیارے بندے تیری جنت کو دیکھ لیتے تو پانچوں وقتی نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے، رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دیتے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا شروع کر دیتے، اپنے بڑوں کا ادب کرنا شروع کر دیتے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو میرا پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا اے میرے پیارے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، حدیث پاک کے الفاظ ہیں انی غفرت لہو انی غفرت لہو انی غفرت لہو۔ اے میرے پیارے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اس محفل پاک میں جتنے لوگ بیٹھے تھے، اے مسلمانوں جانتے ہو پروردگار کن کے لیے فرما رہا ہے؟ ان کے لیے نہیں فرما رہا ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ اس محفل پاک میں جائیں گے فائدہ کیا ملے گا، اس محفل پاک میں جائیں گے بینیفٹ کیا ملے گا۔ نہیں اے لوگوں، میرا پروردگار ان کے لیے نہیں فرماتا ہے بلکہ ان لوگوں کے لیے فرما رہا ہے جو ان محفلوں کو اچھا سمجھتے ہیں، ان محفلوں کو گڈ سمجھتے ہیں، جو یہ سوچتے ہیں کہ زمانے کے پردے پر اگر سب سے ساری محفلوں میں اگر کوئی اعلیٰ محفل ہے تو وہ جشن میلاد مصطفیٰ ہے، جو یہ سوچتے ہیں ساری محفلوں میں گڈ ہے تو وہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے، جو یہ سوچتے ہیں ساری محفلوں میں سب سے زیادہ وی آئی پی اگر کوئی محفل ہے ان کے لیے میرا پروردگار فرماتا ہے انی غفرت لہو۔ اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اس محفل پاک میں جتنے لوگ بیٹھے تھے محفل کی برکت سے میں نے سارے لوگوں کی مغفرت کر دی ہے، میں نے سارے لوگوں کی مغفرت کر دی ہے اور ان کو جنت عطا کر دی ہے۔ اے لوگوں خوش نصیب ہو آپ لوگ جو حضرت دروغہ شاہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ کر جنتی ہونے کی ضمانت مل رہی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پروردگار عالم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، 11واں پارہ ہے، رب کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع صادقین، جس کا سیدھا سادہ آسان ترجمہ یہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اعلیٰ لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وی آئی پی لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں پر کوئی سوال کر سکتا ہے انور رضا کیا کہہ رہے ہو؟ انور رضا بتائیے تو صحیح، اچھا کون ہے بتائیے تو صحیح، اعلیٰ کون ہے؟ اس لیے اس روئے زمین پر اگر ہم کسی کوٹے دار کو سچا سمجھے، اس کی زندگی کو اپنا نمونہ عمل بنانا چاہیں تو اس کے اندر مجھے کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی خامی نظر آ رہی ہے۔ اگر کوئی اپنے شہر کے چیئرمین کے نقش قدم پر عمل کرنا چاہے تو اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی برائی نظر آ رہی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات انور رضا نہیں بلکہ اللہ کے پیارے کلام سے پوچھے گا، اے اللہ کی پیاری کتاب قرآن تو بتا دے، اے اللہ کے پیارے کلام تو بتا دے کون لوگ ہیں جو سچے ہیں جن کے نقش قدم پر عمل کیا جائے۔ اے لوگوں جانتے ہو یہ قرآن مقدس کون سی کتاب ہے؟ اے لوگوں قرآن یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کا چھونا بھی عبادت ہے، جس کا سننا بھی عبادت ہے، جس کا چھونا بھی عبادت ہے، جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اے لوگوں اس روئے زمین پر کتابیں تو بہت آئی ہیں، انجیل آئی مگر بدلنے والوں نے بدل دی، توریت آئی بدلنے والوں نے بدل دیا، زبور آئی بدلنے والوں نے بدل دیا، مگر قرآن ایک ایسی کتاب ہے جیسا قرآن ہمارا کل تھا ویسے ہی آج ہے، تا قیامت یہ ویسے ہی رہے گا۔ اگر اس قرآن کو کوئی بدلنے کی کوشش کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بدل دیا
کرتا ہے، ایسا بدلتا ہے انسان، ایسا بدلتا ہے، ایسا بدلتا ہے، نہ وہ گھر کا رہتا ہے نہ وہ گھاٹ کا رہتا ہے، مگر ہمارا قرآن جیسا کل تھا ویسے ہی آج ہے، تا قیامت ویسے ہی رہے گا۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہے قول محمد قول خدا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اے قرآن تو بتا دے کون لوگ ہیں جو سچے ہیں، اے قرآن تو بتا دے کون لوگ ہیں جو اعلیٰ ہیں، اے قرآن تو بتا دے کون لوگ ہیں کہ جن کے نقش قدم پر ہم عمل کریں، جن کی زندگی کو اپنا نمونہ عمل بنا لے۔ اے لوگوں، جب قرآن مقدس سے سوال کرو گے تو قرآن کا 5واں پارہ ارشاد فرمائے گا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ کا جن پر انعام و اکرام ہے، اللہ کا انعام و اکرام ہے کسی پر تو وہ تمام نبیین پر ہے، وہ تمام شہداء پر ہے، وہ تمام صالحین پر ہے، وہ تمام اولیاء کاملین پر ہے۔ آپ کہو گے انور رضا نام بتاؤ، جب اس روئے زمین پر آپ تاریخ پڑھ کر دیکھو گے، اگر سچوں کی ہسٹری دیکھنا چاہو گے، سچوں کی ہسٹری سننا چاہو گے تو اس طریقے سے سنو گے۔ آئے لوگوں، اگر کوئی سچا ہے تو وہ مدینے کے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، سچا کوئی ہے تو وہ حضرت عمر ہیں، سچا کوئی ہے تو وہ عثمان غنی ہے، سچا کوئی ہے تو وہ مولا علی ہے، سچا کوئی ہے تو وہ کربلا کے حسین ہے، سچا کوئی ہے اگر سچا کوئی ہے تو وہ کربلا کا علی اصغر ہے، سچا کوئی ہے تو وہ علی اکبر ہے، سچا کوئی ہے تو وہ بغداد کے غوث اعظم ہے، سچا کوئی ہے تو وہ اجمیر کے خواجہ ہے، سچا کوئی ہے تو وہ دیوا کے باری سے پاک ہے، سچا کوئی ہے بہرائچ کے سید سالار مسعود غازی ہے، سچا کوئی ہے تو وہ حافظ شاہ جمال اللہ ہے، سچا کوئی ہے کلیر کے صابر پاک ہے، دہلی کے نظام الدین ہے، حضرات محترم سچا کوئی ہے تو وہ بریلی کے امام محمد رضا خان ہے، حضور مفتی اعظم ہند ہے، علامہ حضور تاج الشریعہ ہے۔ اے لوگوں، اگر دیکھنا چاہو گے سچا کوئی ہے تو وہ حضرت سید زاہد علی شاہ رحمت اللہ علیہ سچے ہیں، سچا کوئی ہے چھوٹے بڑے سرکار ہے، سچا کوئی ہے سلطان بخش ہے، سچا دیکھنا چاہتے ہو آ جاؤ حضرت داروغہ شاہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ، آ جاؤ ان بارگاہوں میں، اللہ والوں کی بارگاہ میں آ جاؤ، یہ سچے ہیں۔ انہوں نے اگر اپنی زبان سے کچھ کہے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت مکمل کر دیا کرتا۔ آؤ تو صحیح، با ادب ہو کر آؤ، یہ وہ بارگاہیں ہیں اللہ والوں کی۔ کون نہیں جانتا ہے پیرے پیراں کو، کہہ دو مچل کر سبحان اللہ۔ کون نہیں جانتا میرے میرا کو، کون نہیں جانتا شہباز لامکانی کو، کون نہیں جانتا غوث سمدانی کو، کون نہیں جانتا شہباز لامکانی کو، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی کو کون نہیں جانتا؟ یہی بڑے پیر صاحب ہیں، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک عورت آئی ہے آپ کی بارگاہ میں، آ کر کہتی ہے اے عبد القادر جیلانی، اے بڑے پیر، اے میروں کے میر، اے پیروں کے پیر، مجھ کو لڑکا عطا کر دیجئے۔ کہہ دو مچل کر سبحان اللہ۔ اب موڈ بن رہا ہے، صرف 10 منٹ میں تقریر ختم کرنا تھی مگر بات سامنے آ گئی ہے اور میں بتانا چاہتا ہوں، دعوے کے ساتھ میں دلیل دینا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، اللہ والوں کی یہ شان ہے، اللہ والے اگر کسی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کوئی ضد کریں، اللہ ان کی ضدوں کو پورا کر دیتا ہے، اللہ ان کی تمناؤں کو پورا کر دیتا ہے۔ بڑے پیر ہیں۔ عورت کہتی ہے عبد القادر جیلانی،
آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں، مجھ کو لڑکا عطا کر دیجئے۔ بڑے پیر نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، اپنی آنکھوں کو بند کیا، لوح محفوظ کا مطالعہ کیا۔ جیسے ہی لوح محفوظ کا مطالعہ کیا، بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرے نصیب میں کوئی بھی بیٹا نہیں ہے، تیرے نصیب میں کوئی بھی بیٹا نہیں ہے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ ارشاد فرمایا تیرے نصیب میں کوئی بھی بیٹا نہیں ہے۔ بڑے پیر نے جیسے ہی کہا، عورت ہوشیار تھی، اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا، رونے لگی، مگر عورت ہوشیار تھی، اتنی ہوشیار تھی، اتنی ہوشیار تھی، اور ایسی جگہوں پہ تو عورتیں فائدہ اٹھا ہی لیتی ہیں۔ کہتی ہے اے عبد القادر، اگر میرے نصیب میں کوئی بیٹا ہوتا تو میں آپ کی بارگاہ میں آتی کیوں؟ اگر میرے نصیب میں اگر کوئی بیٹا ہوتا میں آپ کی بارگاہ میں آتی کیوں؟ جیسے ہی بڑے پیر یہ سنتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے پروردگار، تو اس عورت کو ایک بیٹا عطا کر دے، ایک بیٹا عطا کر دے، ایک بیٹا عطا کر دے۔ آواز آتی ہے اے عبد القادر جیلانی، اپنی آنکھوں سے لوح محفوظ کا مطالعہ کر چکے ہو، سب کچھ دیکھ چکے ہو، سب کچھ دیکھ چکے ہو، پھر بھی میری بارگاہ میں دعا پہ دعا کر رہے ہو۔ بڑے پیر نے کہا میرے مولا، اس کو تو 2 بیٹے عطا کر دے، 3 بیٹے عطا کر دے، 4 بیٹے عطا کر دے۔ آواز آتی ہے اے عبد القادر جیلانی، کیوں میری بارگاہ میں ضد پہ ضد کر رہے ہو، کیوں میری بارگاہ میں تمنا ہے؟ 7 بیٹے عطا کر دیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غور و فکر تو کرو، اللہ والوں کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہوتی ہے، اللہ والوں کی ایسی بارگاہ ہوتی ہے جس بارگاہ میں اگر کوئی ادنا ہو کر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ بنا دیا کرتا ہے، اگر کوئی گنہگار ہو کر آتا ہے اللہ رب العزت ان بارگاہوں کے صدقے طفیل سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ ان کی بارگاہ میں اگر کوئی ادنا ہو کر آتا ہے اس کو اعلیٰ بنا دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ والوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے پیارے محبوبوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی میں نے آپ کو بڑے پیر کا یہ واقعہ بتایا تھا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے بڑے پیر کا ایک واقعہ نہیں بلکہ اتنے واقعے ہیں، اگر بیان کیے جائیں راتیں کم ہو جائیں گی، مہینے کم ہو جائیں گے، سال کم ہو جائیں گے، انسان کی زندگی کم ہو جائے گی، مگر بڑے پیر کا مکمل قصہ نہیں ہو پائے گا۔ مگر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم وفادار ہیں، ہم وفادار ہیں۔ وفادار وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بڑوں کا احسان مانتے ہیں، اپنے بڑوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ ہوتے ہیں وفادار۔ سنی گنہگار جتنا بھی ہو جائے مگر غدار نہیں ہو سکتا ہے، جتنا بھی گنہگار ہو جائے مگر غدار مصطفیٰ نہیں ہو سکتا، غدار اولیاء نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ تو اپنے بڑوں کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری نمازوں سے مغفرت ہو یا نہ ہو، ہمارے روزے سے مغفرت ہو یا نہ ہو، ہمارے اعمال سے مغفرت ہو یا نہ ہو، ہمارے بڑوں کا اگر ہم ذکر کریں گے ہمارے بڑوں کے ذکر کی برکت سے ہماری مغفرت ہو جائے۔ اور بڑے پیر کسی معمولی انسان کا نام ہے، بڑے پیر کسی معمولی انسان کا نام ہے، ارے بڑے پیر تو اس عظیم شخصیت کا نام ہے۔ آج آپ لوگ یہاں پر جو بڑے پیر کا ذکر سن رہے ہو، بڑے پیر کا جو ذکر کر رہے ہو، اس میں یہ نہ سمجھنا کہ ہماری دانشوری ہے، یہ نہ سمجھنا ہماری ہوشیاری ہے، ہماری عقل مندی ہے، بلکہ یہ سوچ کے بیٹھو کہ بڑے پیر کا یہ حکم ہوا ہے تبھی بڑے پیر کا ذکر ہو رہا ہے۔ بڑے پیر خود فرماتے ہیں کہ میری محفل میں کوئی بھی میری اجازت کے بغیر میرا نام لے نہیں سکتا ہے، میری اجازت کے بغیر میرا نام
کوئی نہیں لے سکتا. اور میرے بڑے پیر فرماتے ہیں کہ میری اجازت کے بغیر سورج نکلتا نہیں ہے. میری اجازت کے بغیر صبح نہیں ہوتی ہے. میری اجازت کے بغیر شام نہیں ہوتی ہے. ارے میری اجازت کے بغیر چاند نہیں نکلتا ہے. بڑے پیر فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں جس طریقے سے انسان اپنی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھے. رائی کا دانہ تو اللہ نے کمال بخشا ہے میرے بڑے پیر کو. اور بتائیں شان بڑے پیر کہ زمانے کے پردے پر بیٹا چاہے جتنا بڑا حافظ قرآن ہو جائے, چاہے جتنا بڑا قاری قرآن ہو جائے, چاہے جتنا بڑا عالم دین ہو جائے, چاہے جتنا بڑا مجدد ہو جائے, چاہے جتنا بڑا مفسر ہو جائے, چاہے جتنا بڑا ہو جائے, مگر اس کے اوپر احسان اس کی ماں کا ہوتا ہے. کس کا احسان؟ اس کی ماں کا احسان ہوتا ہے. ہر حال میں اس کی ماں کا اس پر احسان ہوتا ہے. مگر یہ ہمارے تمہارے بڑے پیر ہیں جن کو دنیا پیرے پیرا کہتی ہے, جن کو دنیا میرے میرا کہتی ہے, جن کو دنیا شہباز لامکانی کہتی ہے, جن کو پوری دنیا پیرے لاسانی کہتی ہے, قطب ربانی کہتی ہے, سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی کہتی ہے. اے لوگوں سنیے تو صحیح, یہ میرے بڑے پیر ہیں. بچپن کا عالم ہے, ایک طرف ماں ہے, دوسری طرف بڑے پیر ہے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اپنا سر مبارک ماں کے پیر کے اوپر دیے بیٹھے ہیں. ماں بیٹے سے پیار کر رہی ہے, بیٹا ماں سے پیار کر رہا ہے, دونوں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں. حضرت بڑے پیر نے اپنی ماں سے عرض کیا, ہے میری پیاری امی جان, دنیا کی ماؤں کا احسان اس کے بیٹے پر ہوتا ہے, دنیا کی ماؤں کا احسان اس کے لخت جگر پر ہوتا ہے, دنیا کی ماؤں کا احسان اس کے نور نظر پر ہوتا ہے, دنیا کی ماؤں کا احسان اس کے لخت جگر پر ہوتا ہے. اے میری پیاری امی جان, تمہارا بیٹا عبد القادر ایسا بیٹا ہے جس کا احسان تمہارے اوپر ہے, جس کا احسان تمہارے اوپر ہے. بڑے پیر کی ماں حضرت ام الخیر فاطمہ ہیں. ارشاد فرماتی, بیٹا کیا کہہ رہے ہو, تمہارا احسان میرے اوپر کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹے میں نے تمہیں اپنے پیٹ میں 9 مہینے میں نے تمہیں رکھا, بیٹا میں نے تمہیں پیدا کیا, بیٹے میں نے اپنا خون جگر تمہیں 2 سال تک پلایا, تمہارا احسان میرے اوپر کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے احسان میرا ہے تمہارے اوپر. حضرت بڑے پیر نے کہا, میری پیاری امی جان یاد کریے وہ رات کی تنہائی, یاد کریے وہ رات پر وقت. اے میری پیاری امی جان, جب میں آپ کے شکم پاک میں تھا, جب میں آپ کے پیٹ میں تھا, یاد کریے وہ رات کی تنہائی. گھر میں کوئی بھی موجود نہ تھا, ابا جان بھی نہ تھے. ایک ڈاکو بھکاری کی شکل میں آپ کے پاس میں بھیک مانگنے کے لیے آیا تھا. جیسے ہی آپ نے اسے پردے کی آڑ میں بھیک دینا چاہی, جیسے ہی آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا, اس کی نظر آپ کی کلائیوں میں سونے کے کنگن پڑے تھے, اس کی نظر آپ کے سونے کے کنگن پر پڑی, اس کی نظر بگڑ گئی, اس کی سوچ بگڑ گئی, اس کی فکر بگڑ گئی, اس کا ارادہ بدل گیا. اے میری پیاری امی جان, وہ آپ کے سونے کے کنگن پر حملہ کرنا چاہتا تھا. اے میری پیاری امی جان, جیسے ہی اس نے حملہ کرنا چاہا, فوراً آپ گھر کے کونے میں جاتی ہے, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی, اے میرے پروردگار آج میری عزت بچا لے, اے میرے مولا آج میری عزت بچا لے, اے میرے پروردگار آج میری عزت بچا لے. اے میری پیاری امی جان, جب آپ نے یہ دعا کی تھی, اس وقت جو شیر کی شکل میں آیا تھا وہ کوئی اور نہ تھا بلکہ تمہارا بیٹا عبد القادر جیلانی تھا. وہ کوئی اور نہ تھا
बल्कि तुम्हारा बेटा अब्दुल कादिर जीलानी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे लोगों, जमाने के पर्दे पर बच्चे तो बहुत पैदा होते हैं, होते रहेंगे, मगर जैसे हमारे बड़े पीर पैदा हुए हैं ऐसा आज तक नहीं होगा कोई। इसलिए आप कहोगे कैसे? अरे लोगों, हमारे तुम्हारे घरों में बच्चे पैदा हो, मुबारकबादी बच्चे की पैदाइश पर उसके पड़ोसी देते हैं। बच्चे का चचा देगा, बच्चे का खालू देगा, बच्चे का फूफा देगा, बच्चे का भाई देगा, बच्चे के पड़ोसी देंगे। यानी कि दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं। बच्चा जब पैदा होता है दुनियादार उसकी पैदाइश की मुबारकबाद देते हैं, मगर ये हमारे बड़े पीर की शान है कि दुनिया के बच्चे पैदा हो, दुनिया के लोग मुबारकबादी दे, मगर जब बड़े पीर पैदा हो रहे हैं तो मदीने के ताजदार मुबारकबादी दे रहे हैं, हमारे तुम्हारे प्यारे आका दे रहे हैं। इधर बड़े पीर जमाने के पर्दे पर आ रहे हैं, उधर हजरत अबू साले के ख्वाब में हमारे तुम्हारे प्यारे नबी आते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू साले, ऐ अबू साले, ऐ अबू साले सुन, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, तेरे घर में जो बेटा आ रहा है। ऐ अबू साले, तेरे घर में जो बेटा आ रहा है, ऐ अबू साले सुन ले, उस बेटे का इतना आला मकाम है, इतना आला मकाम है, इतना आला मकाम है। ऐ अबू साले, जिस तरीके से मैं तमाम नबियों में अफजल हूँ, जिस तरीके से मैं तमाम नबियों में शान वाला हूँ, जिस तरीके से मैं तमाम नबियों में मकाम वाला हूँ, ऐ अबू साले सुन ले, कहीं तेरा बेटा तमाम वलियों में अफजल होगा। मैं अफजलुल अंबिया हूँ, वो अफजलुल औलिया होगा। मैं तमाम नबियों का सरदार हूँ, वो तमाम वलियों का सरदार होगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम और आप वफादार हैं, अपने बड़ों का एहसान मानते हैं, हम वफादार हैं, हम अपने बड़ों का जिक्र करते हैं, इसलिए कि उनकी कुर्बानियां हैं। आज हमारे और आपके जो ईमान सलामत हैं, ये सब अल्लाह वालों की देन है, ये सब अल्लाह वालों की देन है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत बड़े पीर ने हर कदम पर लोगों के ईमान को बचाया है। हर कदम पर आपके मुकाबले में कोई भी आया, अल्लाह और उसके रसूल की अलावा किसी की बात करता हुआ, बड़े पीर ने जवाब दिया। कोई भी आया, अल्लाह और उसके रसूल की शान में गुस्ताखी करता हुआ, बड़े पीर ने जवाब दिया। आप कहोगे अनवर रजा कैसे? आइए आखिरी वाकया बताना चाहूंगा और अपनी तकरीर तमाम करना चाहूंगा। वक्त मुकम्मल तरीके, अरे 1:05 यानी 35 मिनट हो चुके हैं मुझे बोलते बोलते, मगर पता नहीं लग रहा है। लग ऐसा रहा है कि शाम के 9 बज रहे हों। आप लोग इस तरीके से सुन रहे हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि अभी जलसा